अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हम कोर्स 2 कर रहे हैं और आज हमने इंशाल्लाह अपना सफ़ा नंबर 3 का इशारा सी और इशारा डी पढ़ना है। तो ये हमारे कुरान कोर्स 2 का कुरान पाठ की समरी है आपके सामने। सूरतुल फातिहा और सूरह बकरा की पहली 37 आयात हमने मुतालिया करनी है। ये पहले पारे के पहले 5 सफ़ात बनते हैं, जिसे रुबा पहला रुबा भी कहा जाता है। और ओवरऑल इसके मज़ामीन है हिदायत और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो इनको हम अपनी उंगलियों पे ऐसे डिफाइन करते हैं, और ये पॉइंटर्स, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस पॉइंटर्स की आपकी होनी चाहिए। तमाम पॉइंटर्स आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए फिंगर टिप्स पे, कि अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। उसके बाद आपने सोफा नंबर 2 पे पढ़ा, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ और दो रुखे। फिर हमने तीसरा सफ़ा शुरू किया। तीसरे सफ़े के शुरू में हमने पढ़ा था आग की मिसाल और बारिश की मिसाल। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। ठीक है। और ये कैसे बन जाता है शॉर्ट पॉइंटर्स में, आग, बारिश, दावत, चैलेंज। आज के तारुफ पॉइंटर का तारुफ देख लेते हैं। पहले हमने पढ़ना है तीसरा इशारा, जिसका नाम है कुरान की दावत, और ये है आयत नंबर 21 और 22। उसके बाद इसकी इसका ताल्लुक पिछली आयत से क्या बनता है कि अब तक की आयतों में अल्लाह ताला ने 3 किस्म के लोगों का जिक्र फरमाया। वो 3 किस्म के कौन से लोग हैं? मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। तो वो कुरान से हिदायत हासिल करने वाले थे या हिदायत हासिल करने वाले नहीं थे। अब वो जो हिदायत की बात हो रही है ना, जो वहां से शुरू हुई थी, जालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, हुदन कहा गया था कुरान को। बल्कि बात इससे भी पहले शुरू हुई थी, जब आपने सूरतुल फातिहा में अल्लाह से मांगा था, हिदायत मांगी थी। आपने कहा था इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जवाब में आया हुदल लिल मुत्तकीन। अब वो जो हुदन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी कुछ डिटेल है, वो क्या है उसके बारे में तफसील बताई जाएगी। तो ओवरऑल अस्बाक क्या होंगे कि तमाम लोगों को दावत, क्योंकि कुरान तमाम लोगों के लिए है। अल्लाह की इबादत करो ताकि तकवा हासिल हो, और बचो दुनिया और आखिरत के नुकसान से। ईमान में ज्यादती के लिए कायनात में गौर व फिक्र, शिरक मत करो, क्योंकि रिस्क अल्लाह की तरफ से है। अगर रिस्क किसी और की तरफ से आता होता तो शिरक की भी इजाजत होती। जब रिस्क देना ही अल्लाह ने है तो फिर शिरक की तो कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो कुरान आसान है, हमारे लिए कम अल्फाज हैं जो हमने सीखने हैं, और उनको हम फिक्रों की मदद से सीखेंगे। तर्जमा और शरह कर लेते हैं। आज की आयत हैं आयत नंबर 20 और 21। डार साहब मौजूद हैं, तो डार साहब फिर आप कर दें तिलावत यहाँ से, ये दोनों आयतों की इकट्ठी तिलावत कर दें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ूनल्लज़ीना जअलकुमुल अर्ज़ फ़िराशम वस्समाअ बिनाअम वअनज़ल मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन वअन्तुम तअलमून। ऐ लोगो, इबादत करो अपने रब की, जिसने पैदा किया तुम्हें और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत, और नाजिल किया आसमान से पानी, फिर निकाला इसके जरिए फलों से रिस्क तुम्हारे लिए। बस ना ठहरो अल्लाह के लिए बस ना ठहराओ अल्लाह के लिए कोई शरीक, जबकि तुम जानते हो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। तो डॉक्टर साहब ने दोनों ही आयत की तिलावत की है, और उन दोनों का तर्जुमा भी आपने सुन लिया। आपको अंदाजा हो गया कि आज की आयत में, इन आयत में क्या बात हो रही है। या अय्युहा का लफ्ज़ है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहा, इसका मतलब भी ए होता है।
हमने QC1 में ये बात सीख ली थी कि या या अय्युहा, इनके मैनी क्या होते हैं, ए पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है। तो या अय्युहा ए अन्नासु, लोगो, अन्नास इंसानों को कहते हैं ना, तो यहाँ पे लोगो, ए सब इंसानों, यानी ए लोगो। यहाँ पे अब आप देखिए, लोगो नास को पुकारा है, ये नहीं कहा मोमिनो, ये नहीं कहा मुसलमानों, और ये भी नहीं कहा कि काफिरों, कुछ भी नहीं। यहाँ मुसलमान, मोमिन, काफिर, गैर मुस्लिम, हर एक को पुकारा गया है। या अय्युहन्नास, ए लोगो, उबुदू, उबुद का से ओबुदू, उसकी जमा है, ओबुद की जमा ओबुदू। तो ये हमने QC1 में आबादा वाला टेबल किया हुआ है, ये वही वाला लफ्ज है, ओबुद इबादत कर, ओबुदू इबादत करो, रब्बकुम दो टुकड़े, अपने रब की। ठीक है। तो रब्बकुम क्या होता है, तुम्हारा रब, हम इसे उर्दू में किस तरह से बोलेंगे, अपने रब की। ओबुदू इबादत करो अपने रब की, यानी ये सब इंसानों से कहा जा रहा है। अल्लाह, कौन सा रब, ये अल्लाह जी या अल्लाह जीना या अल्लाह ती, इस तरह के जो लफ्ज होते हैं ना, ये हमेशा कनेक्टेड होते हैं पिछली किसी बात से। तो ये अल्लाह जी को आपने करेक्ट करना है, किसका जिक्र हुआ था पीछे, रब का जिक्र हुआ था। तो कौन सा रब, वो रब जो या जिसने, अल्लाह जी जिसने, खलाका कुम, खालाका पैदा किया, कुम तुम्हें, ठीक है, जिसने तुम्हें पैदा किया। इबादत क्यों करनी है, इस वजह से करनी है कि उसी ने तुम्हें तख्लीक किया है। वल्लदीना, वाह, अल्लादीना उन लोगों को जो, अल्लाह जी की जमा अल्लाह जीना होती है, ये ग्रामेटिकली बता रही हूँ, यहाँ पे अल्लाह जी अल्लाह की जात है, तो यहाँ पे ये अल्लाह जीना इसकी जमा नहीं है, ग्रामर के लिहाज से ये जमा अल्लाह जी की होती है। यहाँ उन लोगों का जिक्र है, ठीक है। अल्लाजीना, वल्लजीना और उन लोगों को जो, मिन से, कबली पहले, कुम तुम, ठीक है, तुमसे पहले थे, और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले थे। या अय्युहन्नासु, ए लोगो, उबुदू रब्बकुम, इबादत करो अपने रब की, अल्लदी जिसने, खलकाकुम पैदा किया तुम्हें, वल्लजीना और उन लोगों को जो, मिन कबलिकुम तुमसे पहले थे, लाल्लकुम तत्तकून। लाल्ला का मतलब ताके, शायद, हो सकता है, ये सारे मतलब इसके इस्तेमाल होते हैं। तो लाल्लकुम ताके तुम, तत्तकून परहेजगार बन जाओ, तकवा से। अब ये बात देखिए कितनी वाकई कनेक्ट कर रही है ना। वहां क्या था, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है परहेजगारों के लिए। अब उन्हीं परहेजगारों की बात हुई है कि अगर वो सब अल्लाह की, अपने रब की इबादत करेंगे तो वो परहेजगार बन जाएंगे। ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, लाल्लकुम ताकि तुम तत्तकुन परहेजगार बन जाओ। तो इससे पता ये चला कि कुरान जो है वो सारी इंसानियत के लिए, इसलिए अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ए अरब के लोगों या ए एशिया वालों, बल्कि कहा ए लोगों। कुरान सब इंसानों के लिए हिदायत की किताब है, और तख्लीक का मकसद क्या है, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत, यानी मोहब्बत और खुलूस के साथ सच्चे बंदे और गुलाम की तरह अल्लाह ताला की इताअत करना। तो ये इबादत का मकसद है। तख्लीक का मकसद क्या है, बंदे क्यों पैदा किए गए, इसलिए कि वो अल्लाह ताला की इबादत करें। अब कुछ जाहिल लोग होते हैं, वो ये समझते हैं कि जो मजहब से, दीन से मुतल्लिक लोग हैं, उन्होंने जबरदस्ती इस बात को साबित कर दिया है कि बस जी आप इबादत ही करें, इबादत ही करते रहे। अच्छे भले मतलब पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि इबादत का मतलब जो है वो सिर्फ और सिर्फ नमाज और रोजा है, और मौलवी तो हमें, वो तो यही चाहते हैं कि ये सिर्फ नमाजें पढ़ते रहें और जाए नमाज से ना उठें। तो उन जाहिलों को ये बात समझ नहीं आती कि इबादत बहुत वसी मायनों में है। जिसने तख्लीक किया है, आप उसकी तख्लीक के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, ये इबादत है। इसी के लिए उसने हमें पैदा किया है। अब उनको ये होता है कि नहीं, हम तो चूंकि बहुत मसरूफ हैं, हमारे पास नमाज पढ़ने का वक्त नहीं है, तो आप किसी तरह से ना कुरान को समझना, सीखना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, इन चीजों को जरा किसी तरह से दीन से निकाल दें, कोई ना कोई उसमें रिलैक्सेशन ले आए।
تو مجھے ایسے لوگوں سے دراصل واسطہ بھی پڑا، اور میں بہت حیران ہوئی کہ انہوں نے بڑے وثوق سے، بڑے اعتماد سے ایک دم سے کہہ دیا کہ کچھ نعوذ باللہ جاہلوں کا یہ خیال ہے کہ ہدایت جو ہے، علم جو ہے، وہ صرف اور صرف قرآن حدیث، فقہ اور کچھ اور بھی چوتھی چیز انہوں نے بولی کہ اس میں ہے۔ تو علم تو بہت سے ہے، سائنس ہے، آپ سائنس کے دور میں کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ علم صرف ان چار چیزوں میں ہے؟ تو افسوس ہی ہوا، ایسے لوگوں کی عقل پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ قرآن کے پیغام کو سمجھیں ہی نہیں، اور وہ سمجھیں کہ بس جو مٹیریلسٹک ہونے کی یہ نشانی ہے نا، کہ جو نظر آ رہا ہے وہ اسی کی پوجا کرتے ہیں، وہ اسی کو مانتے ہیں، جو نظر نہیں آتا تو انہیں لگتا ہے یہ سب کچھ فضول ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، اس کے غلام بن کر اس کی اطاعت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اسی نے ہم سب کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے، ہمارا وجود ہی اس کے ہونے کا ثبوت ہے۔ تو اگر ہم جاگیں، اٹھیں، کھائیں، پیئیں، سارے ان طریقوں کے مطابق جو ہمارے رب کو پسند ہیں، جو تعلیمات ہیں، تو یہ سب عبادت ہوگی۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر وقت آپ تسبیح ہی پھیرتے ہوئے نظر آئیں۔ تو انسان کسی چیز کو سدھار بھی سکتا ہے، بدل سکتا ہے، کسی چیز سے کسی اور چیز کو بنا بھی سکتا ہے، وہ ڈیزائن بھی کر سکتا ہے، چیزوں کو ملا سکتا ہے یا الگ الگ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دماغ اور اسی کی جانب سے عطا کی گئی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ ڈھیر سارے کام کر تو سکتا ہے، لیکن انسان کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا، تخلیق نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی ایک جواب ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ کیا ہم ہر وقت نمازیں ہی پڑھتے رہیں؟ اور علم تو سائنس کا بھی ہے، اور علم تو طب کا بھی ہے، علم تو انجینئرنگ کا بھی ہے، لوگ کیسے کہتے ہیں کہ علم صرف قرآن میں ہے؟ جی، ایسے لوگوں کو جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اللہ کے دیے ہوئے ہی دماغ اور ذرائع سے ہم چلاتے ہیں۔ باقی جو علوم نکلے ہیں یا ہم جو علوم حاصل کرتے ہیں اور ان کی بنیاد پہ کوئی ایجادات اور دریافتیں کر لیتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کی دی ہوئی عقل اور سمجھ سے کرتے ہیں نا۔ دماغ ہم خود پیدا نہیں کر سکتے، انسان کو ہم خود تخلیق نہیں کر سکتے، ایک اور زمین کا خطہ ہم خود نہیں تخلیق کر سکتے۔ تو عبادت کو سمجھنا چاہیے کہ عبادت کا اصل میں مفہوم کیا ہوتا ہے، عبادت کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ایسی بات نہیں کہ اللہ کو بس شوق تھا تو اللہ نے کائنات بنا دی۔ تو اللہ آپ کو اس عبادت کا ایک اچھا بدلہ بھی دیں گے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور بچو گمراہی سے، اللہ کی ناراضی سے، اور دنیا و آخرت کے نقصان سے۔ دنیا و آخرت کے نقصان سے بچ کے اللہ ہم سے راضی ہو گئے، وہ ناراض نہ ہو، تو یہ پرہیزگاری ہے نا، بچ جانا، ہر بری چیز سے بچ جانا، تو یہ انعام ہے۔ جتنا خلوص کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ تقوی ہمیں عطا کریں گے۔ خلوص شرط ہے، اور واقعی یہ بات ہوتی ہے، جتنا جتنا خلوص انسان میں بڑھتا جاتا ہے نا، اس کا تقوی اتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو اور اسے پھیلاؤ، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ مطلب بہت شارٹ کٹ، شارٹ وے بتایا ہے جنت میں جانے کا، کہ رحمان کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، رحمان کی عبادت کرو۔ دوسرا کام کیا ہے؟ کھانا کھلاؤ۔ اور تیسری چیز کیا؟ سلام کو عام کرو اور پھیلاؤ۔ اور چوتھی چیز کہ جنت میں چوتھا جو ہے وہ اس کا نتیجہ ہے کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اب اس کو دہرا لے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اگلی آیت ہے الذی، یہ پھر وہی رب کی ہی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کون سا رب؟ وہ رب جس نے، ٹھیک ہے، آپ یوں سمجھیں کہ یہ اللہ زی کے نیچے بریکٹ میں وہ رب بھی لکھا ہوا ہے۔ کون سا رب؟ وہ رب الذی جس نے، جعل، اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، جعل لکم تمہارے لیے بنایا،
الارضا زمین کو، یہ الارضا آ گیا نا، زواد کے اوپر زبر ہے تو زمین کو ترجمہ ہوگا، اگر زواد کے اوپر پیش ہوتی تو ہم زمین نے ترجمہ کرتے۔ تو اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم زبر زیر کی بھی غلطی کریں تو میں نہیں، بالکل کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فراشن، فرش سے ہیں، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں فراشن، فرش، والسماء، اور آسمان کو، ٹھیک ہے، آسمان کو، السماء لکھا ہوا ہے نا، تو یہاں بھی آسمان کو، بنا ان، بنا کہتے ہیں چھت کو، ٹھیک ہے، اور آسمان کو چھت، وَأَنزَلَ، اور نازل کیا، من السمائی، من سے، السمائی آسمان، آسمان سے، اور نازل کیا آسمان سے، ماء پانی، ماء کسے کہتے ہیں؟ پانی کو۔ اگر آپ عرب کنٹریز میں بھی جائیں، ایون ہرمین میں بھی، تو جگہ جگہ ایسے ہی لکھا ہوتا ہے نا، ماء الزمزم، ماء پانی ہے، تو ماء پانی، فَأَخْرَجَ، پھر، یا تو، یا بس، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اخراجہ نکالا، ایک ہوتا ہے وہ نکلا، اس کے لیے آپ نے خراجہ کا لفظ بولا تھا، یہ ہے اخراجہ، اس کا مطلب ہوتا ہے نکالا، اس نے نکالا، فاخرجہ، تو پھر اس نے نکالا، کس نے؟ یہ اللہ زی نے، اور اللہ زی کون ہے؟ رب، ٹھیک ہے، رب نے نکالا، پھر اس نے نکالا بھی اس کے ذریعے، یعنی اس کے ذریعے، پانی کے ذریعے، یہ جو ہا کھڑی زر ہی ہے نا، یہ ریفر کر رہی ہے پانی کی طرف، پھر نکالا اس پانی کے ذریعے، اس کے ذریعے، من سے، الثمراتی پھلوں، پھلوں سے، ٹھیک ہے، پھر نکالا اس کے ذریعہ پھلوں سے، رزقن، یہ ثمر، ثمرات، ثمرہ، یہ ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا، پھل کے لیے کہا جاتا ہے، اور ثمرات جو ہے یہ ثمراتن کی جمع ہے، ثمراتن مؤنث ہے، واحد ہے، اور ثمرات اس کی جمع مؤنث ہے، ثمر اس کا مذکر ہے اور واحد ہے، تو من الثمراتی پھلوں سے، رزقن رزق، لہم لکم تمہارے لیے، یعنی رزق کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ایسی چیز جو مثبت پہلو سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں عنایت ہوتی ہے، تو وہ رزق ہے، علم بھی رزق ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی رزق ہے، اچھا کوئی ذریعہ کمائی بھی رزق ہے، کوئی اچھی چیز، کوئی اچھی صلاحیت جو ہے وہ بھی رزق ہوتی ہے، تو رزق کے معنی بھی بہت وسیع ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ پھلوں والا رزق، ٹھیک ہے، کھانے پینے کی چیزیں جو اگتی ہیں، پھر نکالا اس کے ذریعے پھلوں سے، رزق تمہارے لیے، تو یہاں پہ رزق کو آپ نے دیکھنا ہے، فلا، فا، پس، لا، مت، تجعلو، بناؤ، یہاں پہ ہم ترجمہ کریں ٹھہراؤ، فلا تجعلو، پس نہ ٹھہراؤ، پس نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، انداد کہتے ہیں شریک کو، ٹھیک ہے، اندادن شریک، دیکھیں ند اور انداد، ٹھیک ہے، ند واحد ہوتا ہے، انداد اس کی جمع ہوتی ہے شریکوں کو، یعنی شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ، فلا تجعلوا للہ، بس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی شریک، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں اپنے سمجھنے کو کہ بس نہ بناؤ اس کے لیے کوئی شریک، وَأَنْتُمْ، و، اور، یا یہاں پہ اس کا صحیح ترجمہ بنتا ہے جبکہ، انتم تعلمون، تم سب ہو جانتے، جاننے والے، ٹھیک ہے، وَأَنْتُمْ تعلمون، تم سب جانتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو، یا جانتے بوجھتے ہوئے اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو اپنے نیچے بچھی ہوئی زمین کو اور اوپر پھیلے ہوئے آسمان کو دیکھیے، ان پہ غور کریں، فکر کریں، اگر یہ زمین فلیٹ نہ ہوتی، ہر جگہ پہ یہ نوکیلے پہاڑ ہوتے، تو ہم کیسے رہتے، ہے نا؟ اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ زمین کو اور آسمان کو بنایا ہے، اور پھر ہمارا آسمان جو ہے ہماری چھت کے طور پہ بڑا محفوظ ہے، بغیر ستونوں کے ہے، لیکن ہمارے اوپر نہیں گرتا، پھر یہ کہ وہاں پہ اتنے سیارے، ستارے، سورج جیسے گرم، سورج سے بھی کہیں زیادہ گرم موجود ہیں، لیکن وہ ہمیں جلاتے نہیں ہیں، اور یہ آپ کو بتائے گی نا، یہ ریز ہیں، لیئرز ہیں جو ہمارے ان
चीजों की गैसों और इनकी तेज रोशनी और इनकी हिद्दत से हमें बचाती हैं। इन लेयर, ये पहले ऊपर एक लेयर है, फिर दूसरी लेयर है, फिर ये तीसरी लेयर है। तीसरी लेयर से नीचे हम लोग रहते हैं, इंसान जो है, वो सरफेस लेवल ओजोन स्मोग, ठीक है, ये इस लेवल में हम हैं। तो ऊपर जो कुछ है ये डायरेक्ट हम तक नहीं आता। तो ये बड़ी मसलहत से सारी चीजें अल्लाह ताला ने हिकमत से बनाई हुई हैं। फिर आप देखें, अल्लाह ताला ने पानी अगर बरसाया तो उसका सिस्टम बहुत मुनज्जम है और बहुत बड़ा सिस्टम है। कैसे कि पानी का ये हैरत अंगेज इंतजाम किया कि समुंदर से भाप पैदा होती है, आबी बुखारात बनते हैं, फिर वो भाप बादल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, इधर उधर फिरते रहते हैं। बादलों से फिर पानी बरसता है, जब वो किसी गर्म जगह से गुजरते हैं तो फिर वहां से वो भाप जो है कतरे बनकर नीचे गिरना शुरू हो जाती है, यानी उसे हम बारिश कहते हैं। तो ताकि किसी को तकलीफ ना पहुंचे, तो इतना अल्लाह ताला ने ये सिस्टमेटिक इंतजाम किया है कि यहीं से समुंदर से बुखारात बनाए, और ये सूरज सूरज ना हो तो ये बुखारात बन के ऊपर ना उठे पानी, और फिर ये जाके बादल बनते हैं, बादल यहाँ बरसते हैं, ये हमारे पौधों को, हमारी जमीन को, बीजों को पानी देते हैं, नमी देते हैं, फिर हमारे लिए रिस्क बनता है और हमारे लिए पीने के पानी का इंतजाम होता है। फिर वही जो पानी है वो दरियाओं में और दूसरे जो जराए हैं पानी के, आबी वसाइल के, उनमें वो बहता रहता है और हमारी जिंदगी का निजाम चलता रहता है। वही पानी फिर वापस जाके समुंदर में गिर जाता है और फिर वहां से बुखारात बनते हैं, और ये सदियों से, हजारों सालों से ये सिस्टम चला आ रहा है। तो कितनी बड़ी कायनात है। अगर हम सिर्फ पानी को ही लेके कायनात पे गौर व फिक्र करें तो ये एक इंसान के मुसलमान और पक्का मोमिन बन जाने के लिए बहुत है। फलों को देखें, जो खास तौर पे मेरे और आपके लिए बनाए हैं, हमारी जरूरत पूरी कर देते हैं अल्लाह ताला। कोई सालन खाना, रोटी हो जाता, गुजारा था। फल फल ना पैदा किए जाते, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी, देखिए, ऐश के लिए भी सामान पैदा किया है। और अगर एक ही किस्म का फल पैदा कर दिया जाता तो भी क्या था, लेकिन अल्लाह ने कितनी किस्मों के फल पैदा किए। और ये भी नोट करें कि उनकी तख्लीक में, उनकी जिसामत में, उनके जायके में भी अल्लाह ताला ने बहुत तनव्वो रखा हुआ है। अगर आम, जामन, केला, सेब और संतरे सब राई के दाने जैसे होते तो हम क्या करते, कितनी मुश्किल होती। छोटे छोटे आम, छोटे छोटे संतरे हम कैसे खाते, उनका वो टेस्ट ही ना फील होता। तो अल्लाह ने हर चीज में बहुत मसलहत और अपने बंदों का बहुत ख्याल रखा है। इससे पता चलता है अल्लाह वाकई मेहरबान है और वाकई रहीम है, कि वो अपने बंदों का की जरूरतों का, इवन उनकी ख्वाहिशों का और उनके जायके और उनके मजे का भी और सहूलतों का भी इतनी मोहब्बत से ख्याल रखते हैं। ऐसी आयतें हम पढ़ें तो अल्लाह ताला के लिए शुक्र और मोहब्बत के एहसास से पढ़ें। सुने तो दिल में शुक्र और मोहब्बत के एहसास बेदार होने चाहिए, और होते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब सिर्फ अल्लाह ताला ने सब कुछ मोहब्बत के साथ और हमारा खूब ख्याल रख कर बनाया है, तो हमें अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत हरगिज नहीं करनी चाहिए। जब हम गौर करेंगे ना इस चीज पे, फिर हमें समझ आएगी कि वाकई इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हक है। ये कभी भी किसी दूसरे को किसी भी लम्हे के लिए थोड़ा सा भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई इसमें जरा सा भी हिस्सेदार नहीं है। अकेली अल्लाह की जात हमारे लिए ये सब करती है। ये सब कुछ खुद ब खुद नहीं हुआ, बल्कि कोई तो है जिसने ये तमाम इंतजामात किए हैं। कोई तो है जो आसमान और जमीन का मालिक है, क्योंकि जमीन, आसमान, मौसम, बारिश, फल वगैरह सबके दरमियान एक बेहतरीन ताल्लुक है और सदियों से है। और ये निजाम खराब नहीं होता, किसी का ताल्लुक टूटता नहीं है। सूरज कभी हड़ताल में नहीं जाता कि आज मैं अब 6 महीने के लिए मैंने नहीं शक्ल दिखानी। फल हड़ताल नहीं करते कि हम नहीं उगेंगे। हर एक इनमें से एक सिस्टम के तहत, अल्लाह के हुक्म के तहत इताअत कर रहा है और ये निजाम चल रहा है। अब आयात का रवां तर्जुमा देखते हैं। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ी मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ सब लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और उन सब को भी जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ।
اور اسباق جو ہیں یہ ہم نے پہلے دیکھ لیے تھے، تو ان کو ابھی ہم سکپ کرتے ہیں۔ اگلی آیت کا رواں ترجمہ میں بتا دیتی ہوں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تو پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق نکالا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ اب یہاں پہ غور و فکر کے بعد دعا کیا کہ اللہ مجھے تیرے پسندیدہ طریقہ پر عبادت کرنے کی توفیق دے، آمین، اور ہر طرح کے شرک سے میری حفاظت فرما، آمین۔ پلان اور احتساب اگر آپ خود دیکھ لیں، اس میں سے اب ہر کوئی اپنے لیے الگ نکات نکال سکتا ہے۔ آج کے جو اسماء ہیں وہ دیکھیں، سما، یہ ہم نے QC 1 میں بھی کیا تھا۔ سما آسمان، ایک آسمان کو کہتے ہیں، اور سماوات ہے اس کی جمع۔ سماوات کیا ہے؟ جمع، ایک آسمان اور سماوات۔ اچھا، یہ اس کی جمع سے، اس کے ویسے واحد سے تو نہیں پتا چلتا کہ یہ مؤنث ہے، لیکن عربی میں آسمان جو ہے مؤنث ہے۔ اس کی جو سماوات جمع ہے، الف تا کے اوپر ختم ہو رہی ہے، تو یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث، جمع مؤنث ہے۔ اس کے بعد ہے ثمرہ، ثمرہ ایک پھل، ٹھیک ہے، اور ثمرات زیادہ پھل، یہ بھی ہم شاید پہلے کر چکے ہیں۔ ند انداد، اس کو بار بار ریپیٹ کیجئے گا کیونکہ یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے۔ ند شریک، پارٹنر، ٹھیک ہے، حصہ دار، اور انداد ہے اس کی جمع، ند انداد، ند انداد۔ اور صحت مند افعال کو دیکھتے ہیں۔ صحت مند افعال ہم نے جو جیسے آبادہ، او بدو سے آبادہ، اور یہ ہم نے QC 1 میں بہت دفعہ کیا ہوا ہے۔ پھر خلا کا ٹیبل بھی ہم نے QC 1 میں بہت زیادہ پریکٹس کی تھی۔ جعلہ بھی وہی فعل ہے۔ کتنے مزے کی بات ہے نا، یہ QC 1 والے ہیں جنہیں ہم نے QC 1 میں بہت اچھی پریکٹس کی ہوئی ہے۔ رازقہ، ٹھیک ہے، رازقہ ناصرہ کے پیٹرن پہ ہے، اور یہ ٹیبل بنتا ہے رازقہ، اس نے رزق دیا۔ یرزق، ارزق، رازق، مرزوق، رزق، ٹھیک ہے، رزق۔ اور اس کے بعد عالمہ کا ٹیبل ہے۔ عالمہ کا ٹیبل آپ نے QC 1 میں کیا ہوا ہے، سامیہ کے پیٹرن پہ۔ یہ تعلمون والا جو فعل ہے نا، یہ اس کی وجہ سے یہاں پہ یہ دکھایا ہے آپ کو۔ تو اب ہم اس کی گرامر دیکھتے ہیں آج کے اس حصے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ یہ کورس 2 ہے، ہم گرامر کے حصہ میں ذلہ کی پریکٹس کریں گے۔ ظلہ، ٹھیک ہے، صفحہ 3 ہے، اشارہ C ہے۔ ظلہ کس طرح کا لفظ ہے؟ یہ فعل ہے، اور یہ یکساں حروف میں سے کنسیڈر ہوتا ہے کیونکہ اس کے روٹ لیٹر ہیں ضاد، لام، لام۔ یاد رکھیں، اس طرح کے افعال، اس طرح کے الفاظ جو دیکھنے میں تو صرف 2 حرف نظر آ رہے ہوتے ہیں، جیسے یہاں ابھی آپ کو ضاد اور لام نظر آ رہا ہے، لیکن یہ جو تشدید ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ جس حرف کے اوپر لکھی ہوئی ہے وہ حرف 2 دفعہ ہے۔ ہم اس کو نا بریف کر دیتے ہیں، طے کر دیتے ہیں، اور بریف کر کے ہم اس کو تشدید کی شکل میں شو کر دیتے ہیں، 2 دفعہ لام لکھنے کی بجائے تشدید۔ تو یہ بنتا ہے ضاد لام لام۔ اصل اس کے حروف ہیں حروف مادہ ضاد لام لام، یعنی وہی 3 حروف والی بات کہ کمزور افعال بھی اکثر 3 حروف والے ہوتے ہیں۔ عربی میں اکثر افعال ہوتے ہی 3 حروف والے ہیں، سم ٹائمز 4 اور 5 والے بھی ہوتے ہیں، لیکن 4 اور 5 آپ اگلے لیولز میں جا کے دیکھیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ صحت مند افعال آپ کے، جیسے آپ نے QC 1 میں پڑھے تھے، فتح، نصر، ضرب، سمیع والے، اور پھر آپ نے کمزور افعال سیکھنا شروع کیے جن میں آپ نے یہ دیکھا کہ کمزور حرف جو ہے وہ اس فعل کے شروع میں بھی آ سکتا ہے، کمزور حرف درمیان میں بھی آ سکتا ہے، کمزور حرف آخر پہ بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد آج ہم پچھلی کلاس میں ہم نے کیا یکساں حروف والے افعال۔ تو یکساں حروف والے افعال کون سے ہوتے ہیں؟ جن میں
تشدید والا ایک حرف ایسا شو ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اصل میں تین حروف ہیں. تو پچھلی دفعہ آپ نے ظنہ کی پریکٹس کی تھی، ضوا، ضوا، نون، نون. اور آج آپ نے ظلہ کی پریکٹس کرنی ہے، ضاد، لام، لام. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، ظنہ اگر ناصرہ کے سامنے لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے، اس کا پیٹرن ہے ناصرہ، اس کا باب ہے ناصرہ. یعنی ناصرہ ینصرو، انصر، ظن، یظن، ظن، ظن. ٹھیک ہے. اب ضربہ کے سامنے لکھا ہوا ہے ظلہ، تو ظلہ کی پریکٹس آپ نے ضربہ کی طرح کرنی ہے. اس کا ٹیبل ضربہ کی طرح بنے گا. جیسے آپ نے کہا ضربہ یضرب، اضرب. ٹھیک ہے. تو اب آپ کہیں گے ظلہ یظل، ظلہ. یہ جسٹ ایک سمپل سا تعارف تھا آپ کا. تو مثال کے طور پہ زنا کا ٹیبل، زلہ کا، وہ کہہ رہے ہیں پورا ٹیبل فعلہ ہی کی طرح ہوگا، بس تھوڑی سی تبدیلی آئے گی. تو ویسے زلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ گمراہ ہوا. ٹھیک ہے، وہ گمراہ ہوا. اور اس کیٹیگری کو کہتے ہیں یکساں حروف والے افعال. ٹھیک ہے. یہ کمزور نہیں ہے. ویسے سم ٹائمز یکساں حروف میں بھی، حروف والے افعال میں کمزور فعل کی قسم آ سکتی ہے، لیکن ابھی ہم نے آپ کو QC2 میں اس کی پریکٹس نہیں کروانی. آپ کو قرآن میں ایسے افعال نظر آئیں گے کہ کوئی ایک حرف جو ہے نا ان میں سے وہ کمزور ہوگا، لیکن ابھی کمزور کی پریکٹس نہیں کروا رہے. ابھی یہ جو آپ کے سامنے ہے نا، یہ ہے صحت مند. فرض کریں ہوم ورک میں یا کوئز میں سوال آ جاتا ہے کہ ظلہ کس طرح کا فعل ہے، کمزور ہے، صحت مند ہے، تو آپ کہیں گے یہ صحت مند ہے کیونکہ اس میں واو، یا اور الف نہیں نظر آ رہی. پھر دوسرے نمبر پہ آپ کہیں گے کہ یہ یکساں حروف والا فعل ہے کیونکہ اس میں لام دو دفعہ ہے. ولہ کا مطلب ہوتا ہے وہ گمراہ ہوا. جب ہم ولہ کہہ دیتے ہیں وہ گمراہ ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ماضی کی چابی آ گئی ہے. تو آپ ولہ سے باقی سارے افعال بنا سکتے ہیں ماضی والے. کیسے؟ ولہ، ولو، یعنی آخر پہ واو الف لگا دے، ولہ، ولو. یہاں پہ چیلنج ہے آپ کے لیے. یہ چونکہ یکساں حروف والا ہے، پچھلی دفعہ ہم نے یہ پریکٹس کر لی تھی، ظن یا ظنو کیا تھا، ظن، ظنو. تو آپ نے یہاں کہا تھا زننتا، یعنی اس تشدید کو کھول دیا تھا. تو زلہ کے معاملے میں بھی ہم ایسے ہی کریں گے. تو اب آ جائیں، یہ دیکھیں، ولہ وہ گمراہ ہوا، ولو وہ سب گمراہ ہوئے، وللتا آپ گمراہ ہوئے. یہاں کیا ہوا؟ وہی لام جو دو دفعہ تھی اور تشدید نے چھپائی ہوئی تھی، یہاں وہ ایکسپینڈ ہو جائے گی، کھول دی جائے گی، فارمولا کھل جائے گا. تو یہاں لام اور لام دو دفعہ آئے گا. کیونکہ عربوں کو نا ایسے کہنا مشکل لگتا ہے، ذلتا بنتا تو یہ ذلو سے ذلتا بنتا تھا نا، لیکن ان کو یہ بولنے میں مشکل لگتا ہے. یہ اہل زبان ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے لفظ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے. وللتا، وللتا آپ گمراہ ہوئے، وللتو میں گمراہ ہوا. ٹھیک ہے. وللتم آپ سب گمراہ ہوئے، وللنا ہم سب گمراہ ہوئے. اور اگر ہم مؤنث کی بات کریں کہ وہ عورت گمراہ ہوئی یا وہ مؤنث گمراہ ہوئی، تو اس کے لیے کیا لفظ آئے گا؟ ولت. وللتا، ولت. ویری گڈ، ولت. ٹھیک ہے. یعنی وہ تشدید واپس آ جائے گی، لام کو آپ دوبارہ طے کر دیں گے، مختصر کر دیں گے، ولت آ جائے گا. ٹھیک ہے. ولہ، ولو، وللتا، وللتو، وللتم، وللنا، ولت. تو اگر اس کا ڈائلاگ کریں تو اب آپ سب جواب دیں. حل ولہ. نعم ضل. نعم ایک ضل. منٹ، گمراہ ہونا اچھی بات نہیں ہے، اس لیے میں کہوں گی نعم سے جواب نہ دیں، نہیں سے جواب دیں. تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ ما ضل. ما ضل. ضل. ویری گڈ. آپ نے ما اس لیے کہا کہ یہ ماضی ہے اور ماضی میں ہم ما سے شو کرتے ہیں نہیں کو. ما ضل وہ گمراہ نہیں ہوا. حل ضلو، ما ضلوا. ما ما ضلو. ضلوا. اور اگر میں کہوں ما کہ ضل. حل ضللتا، ما 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 ضللت. ضللت. ضللتو، ما ضللتو میں گمراہ نہیں ہوا. اور حل ضللتم، ما ما ضللنا. ما ضللتم. ضللنا ہم گمراہ نہیں ہوئے.
अच्छा, अब हम बनाते हैं मुजारे। मुजारे के लिए वो वही वाली प्रैक्टिस आपसे करवा रहे हैं। सामिया तो निकल जाएगा क्योंकि वल्ला, वल्ला जेर कहीं नहीं आ रही, तो सामिया पे तो हम चेक ही नहीं करेंगे। ऊपर वालों को जरा देख लें। वल्ला से यज़ल्लू बन सकता है अगर हम फतह यफ्ताहू बोले। नासारा यंसुरू पे फिट करना हो तो फिर जल्ला या जुल्लू बनता है। और अगर ज़राबा यदरिबू पे करना हो तो जल्ला या जिल्लू बनता है। अब होता क्या है, अरब जो हैं वो इसको और इसको रहने देते हैं, वो या जिल्लू को सिलेक्ट करते हैं और फिर इस तरह जल्ला हमेशा के लिए इस ज़राबा के पैटर्न पे आ जाता है। तो यहां से आपको चाबी मिल जाती है, या जिल्लू, ज़राबा यदरिबू, वल्ला या जिल्लू। यज़िल्लु, यज़िल्लूना, तज़िल्लु, अज़िल्लु, तज़िल्लूना, नज़िल्लु। यज़िल्लु वो गुमराह होता है या होगा, यज़िल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, तज़िल्लु आप गुमराह होते हैं, अज़िल्लु मैं गुमराह होता हूँ, तज़िल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नज़िल्लु हम सब गुमराह होते हैं। अच्छा, मुअन्नस वाला क्या होगा? هي هي ضلت. تدل. हाँ क्या? هي تدل. हाँ, हिया तज़िल्लु, ठीक है, हिया ظلوا तज़िल्लु के वो मुअन्नस गुमराह होती है, ठीक है, या होगी। इसमें हम अमूमन होगी वाले अल्फाज बोलते नहीं है, लेकिन वो होते हैं इसमें शामिल। अच्छा, अब आप सारे ना मेरे साथ मिलकर इसका डायलॉग करें। हल यज़िल्लु। ما لا ما يدل. يدل. अच्छा, माँ माँ नहीं आएगा ना? अच्छा, वजह لا क्या है, يدل. لا माँ क्यों لا नहीं يدل. आएगा? تظلوا لا يدل. مضارع. ये हाँ जी, मुदारे में ये है, सॉरी. मुजारे है ला तो इसलिए ला माँ यदल. नहीं आएगा, यहाँ पे ला आएगा, ला यज़िल्लु। और फिर उसके बाद हल यज़िल्लूना, لا لا ला يضلون. يدل. ला यज़िल्लूना। हल तज़िल्लु, لا لا أذل. أضل. ला أذل. अज़िल्लु, لا वेरी गुड। हल أذل. तज़िल्लूना, لا 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 نذل. نضل. نذل. ला नाज़िल्लु, वेरी गुड। ठीक है, आपको बगैर देखे भी अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है ना, अब इसलिए आप कोशिश करके खुद कर रहे हैं। तो अब हम इसके साथ इस डायलॉग को बढ़ाते हैं, ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। क्या वो अल्लाह के रास्ते से भटक जाता है? तो हल याजिल्लु, क्या वो गुमराह होता है, भटकता है, अन से, सबीली रास्ते, अल्लाह ही अल्लाह के, क्या वो अल्लाह के रास्ते से भटकता है? لا يدل ظلوا عن لا ला يذل سبيل عن यजिल्लु अन سبيل सबीलिल्लाह, الله. वेरी गुड। बाकी सारा जवाब वैसे ही रहेगा, इसी तरह यजिल्लूना में भी ऐसे ही आएगा कि सारा जवाब वैसे ही होगा। हल तदिल्लु अन सबीलिल्लाही, لا لا أذل عن أضل سبيل عن سبيل हाँ, الله. अन सबीलिल्लाही, हल तजिल्लूना अन सबीलिल्लाही, ला नदिल्लु अन لا सबीलिल्लाह। نضل عن سبيل असल में الله. बस ये फायदा ये होता है कि बड़ी आसानी के साथ डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ना हमें अरबी में पहले थोड़ी बात, फिर ज्यादा बात, फिर ज्यादा बात करना सिखा देते हैं। तो डायलॉग का ये फायदा है। अब हमारे पास अमर का चैलेंज है, हमने अमर बनाना है। जल्ला या जिल्लू तो बना लिए, अब अमर बनाना है, और उसके लिए आपको पता है ताजिल्लू, तीसरे पॉइंट वाला, तीसरी प्लेस वाला फेल उठा के लिए हैं। इसकी काट छांट करनी है। काट छांट क्या होती है, पहला हर्फ हम काट देते हैं, पहला हर्फ निकल गया, ता को हटाइए, और फिर जो आखिरी वाला हर्फ होता है उसको साकिन करना होता है, साकिन हम कर देंगे। सोचें जरा, ता निकल गई, पीछे बच गया जिल्लू। अब जिल्लू में हमने इसको साकिन करना है, साकिन कैसे करेंगे, पेश उड़ा देंगे तो तशदीद रह जाएगी। खाली तशदीद को हम बोलेंगे कैसे, खाली तशदीद तो इस तरह बोली नहीं जा सकती, है ना। ये लफ्ज बन गया ये। ذل. हाँ, तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाम के ऊपर जबर देनी पड़ेगी। अरबी जुबान में डबल यस लफ्ज जो होता है ना, वो साकिन नहीं रहता, इसलिए जबर दी जाती है। जबर ही क्यों आई है, आपने जेर क्यों नहीं दी, ये बाद में की बहस है। अरब इसको इसी तरह से बोलते हैं जिल्ला, ठीक है, जिल्ला। लाम के ऊपर तशदीद है और फिर जबर आ जाएगी, यानी जबर सहारे के तौर पे आई है, क्योंकि तशदीद को अकेला नहीं बोला जा सकता था, साकिन नहीं बोला जा सकता था, तो ये बन गया जिल्ला, ठीक है। जिल्ला कहने से आपके पास चाबी आ गई अमर की। अब इस जिल्ला से आपने अमर के बाकी सीगे बना लिए खुद ब खुद। वो कैसे, जिल्ला गुमराह हो, ذل. दिल्लू गुमराह हो जाओ, यानी सब गुमराह हो जाओ। ला तजिल्ला, मत गुमराह हो, सामने वाले को कहा जा रहा है ना, ला तजिल्ला मत गुमराह हो, ला तजिल्लूना मत गुमराह हो जाओ, या गुमराह मत हो जाओ। तो
یہ اس کا اسم فائل بنے گا ضالن، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا بنایا تھا؟ ضاربن بنایا تھا، تو وہاں سے ضالن بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ ضالن گمراہ ہونے والا۔ ضالن سے کچھ یاد آیا؟ ضالین، ولا جی، الضالين. یہ لفظ آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، آپ نے اس کی جمع پڑھی تھی، ضالن کی جمع ضالین، تو یہ وہی لفظ ہے، گمراہ ہونے والا۔ ڈیش ضلالتن، یعنی اس کا اسم مفعول جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا۔ ضلالتن گمراہی، بھٹک جانا، ضلالت اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ ضلالت کیا ہے؟ گمراہی۔ ایک زال والا بھی ہوتا ہے، اس کا اور میں نہیں ہوتا ہے، وہ بعد میں دیکھیں گے۔ یہ زواد والا ہے، زواد والا جو ہوتا ہے نا فعل، وہ گمراہ ہونے، راستے سے بھٹک جانے کے معنی میں آتا ہے۔ تو اس طرح آپ کا یہ پورا ٹیبل بن جاتا ہے۔ اب اس کی ذرا پریکٹس کرتے ہیں۔ کون اس کو کروائے گا؟ سسٹر ماجبین کا مائی کون ہے؟ آپ کروانا چاہتی ہیں؟ جی جی کروائیں ماجبین، پھر ذلہ، بعد میں نویدہ کروائیں۔ وہ گمراہ ہوا، ذلو وہ سب گمراہ ہوئے، ذللتا آپ گمراہ ہوئے، ذللتو میں گمراہ ہوا، ذللتم آپ سب گمراہ ہوئے، ذللنا ہم سب گمراہ ہوئے، ذلت وہ عورت گمراہ ہوئی، یذلو وہ گمراہ ہوتا ہے، یذلونا وہ سب گمراہ ہوتے ہیں، تذلو آپ گمراہ ہوتے ہیں، اذلو میں گمراہ ہوتا ہوں، تذلون آپ سب گمراہ ہوتے ہیں، نذلو ہم سب گمراہ ہوتے ہیں، تذلو وہ گمراہ ہوتی ہے، ذلہ اذلل گمراہ ہو جا، ذلو گمراہ ہو جاؤ، لا تذلہ مت گمراہ ہو جا، لا تذلو مت گمراہ ہو جاؤ، ضالن گمراہ ہونے والا، دلالتن گمراہی۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ اچھا، سسٹر نے یہاں پہ ذلہ بولا نا، تو انہوں نے ازلل بھی بول دیا، یعنی اس کے امر جو ہے نا یکساں کے، بعض اوقات دو طریقے سے بن رہے ہوتے ہیں، اور آپ دونوں ٹھیک ہے، ذلہ بھی کہہ سکتے ہیں، اذلل بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن زنا اذلل یا جیسے زنو، زنا کیا تھا نا، زنا میں آپ ازنون نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ ہر ایک میں یہ مرضی نہیں چلتی، یہ کہیں کہیں پہ ہی ہوتا ہے، تو ذلہ سے ضربہ میں اذلل ہوتا ہے، اذلل، ہاں، ضرب جی۔ اذلل، اذرب، بالکل یہ اس سے زیادہ ملتا جلتا ہے، لیکن ہر ایک یکساں حروف والے میں یہ گنجائش نہیں ہوتی کہ اس کے دو امر بنے، بس اس کا بن رہا ہے تو آپ اس کا بنا لیں۔ اچھا، نویدہ ایک دفعہ آپ بھی ذرا کوئکلی کروائیے، بغیر اردو کے کروائیں، صرف عربی۔ جی میڈم، دلہ دلو دللتا دللتو دللتم دللنا دلت، یدلو یدلونا تدلو ادلو تدلونا ندلو تدلو، دلہ ادلل دلو لا تدلہ لا تدلو، ضالن ضلالت۔ ہاں، ضالن ضلالتن، اور یہ اس کا شارٹ ٹیبل ہے، تین چابیاں فعل کی، تین چابیاں اسما کی، ظل یا ذلو ذلہ، ضالن ڈیش ضلالتن، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا ایک سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، آپ تھوڑی سی بریک لے لیں، جب فریش ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 2 ہے، صفحہ نمبر 3 کا اشارہ ڈی کریں گے، یہاں پہ ہمارا مڈ کو اس سے پہلے کا سلیبس انشاءاللہ مکمل ہو جاتا ہے، اور یہ آپ کے پاس سمری ہے، یہ کسی کوئز اور ہوم ورک میں آئے یا نہ آئے، لیکن یہ آپ کو اصل میں آپ سیکھ یہی چیز رہے ہیں۔ کوئز اور ہوم ورک صرف انڈرسٹینڈنگ بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، مطلوب وہ نہیں ہے۔ اگر وہ مطلوب ہوتے تو ہم کہتے ہیں آپ کے 100/100 نمبر ہی آنے چاہیے، اس لیے لیکن ہم نمبرز پہ کبھی بھی فوکس نہیں کرتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن سمجھ میں آ جائے، ہمارا لوگو ہی یہ ہے، آئیے قرآن سمجھیں، تو یہ سمجھ ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھا میں جب قرآن کھولوں گا تو قرآن کے پہلے حصے میں یہ باتیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد یہ باتیں آتی ہیں، اس کے بعد یہ ذکر ہوتا ہے، تو یہ والی انڈرسٹینڈنگ بڑھانی چاہیے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم
جو سورہ بقرہ کی پہلی 37 آیات پڑھتے ہیں تو اس میں ہدایت اور آدم علیہ السلام موضوع ہوتے ہیں، متقین کے بارے میں بات ہوتی ہے، کافرین، منافقین، دعوت قرآن، اور حضرت آدم کو بھی کیوں موضوع بنایا گیا؟ بینگ فرسٹ پرسن، پہلا انسان کو اس کو ہدایت دی گئی، تو یہ والا بات موضوع بحث ہوتی ہے۔ QC2 ہمارا دائیں ہاتھ پہ 5 انگلیوں پہ پہلے سے 5ویں صفحے تک ڈیفائن ہوتا ہے، اور اس کے ڈیٹیلڈ پوائنٹر یہ آپ نے ابھی اچھے سے یاد کرنے ہیں تاکہ آپ مڈ کو اس سے پہلے آپ کی تیاری اچھی ہو سکے۔ تیسرے صفحے کے اشارے جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، ان کو یاد کرنا تو بہت آسان ہے۔ قرآن کی دعوت آپ نے ابھی جسٹ پچھلے سیگمنٹ میں پڑھ لیا، اب قرآن کا چیلنج دیکھیں گے۔ آگ کی مثال، آپ کا سلیبس کیا ہے مڈ کوئز والا؟ پہلا صفحہ، دوسرا صفحہ، تیسرا صفحہ اونلی، یہ ٹھیک ہے، باقی 2 کو ابھی چھوڑ دیں۔ تو یہ آخری والا حصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ شارٹ پوائنٹرز ہیں: آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ تو تعارف کیا ہے اس والے پوائنٹر کا؟ یہ چوتھا اشارہ ہے تیسرے صفحے کا، اور اس کا نام ہے قرآن کا چیلنج۔ اس میں آیت نمبر 23 اور میرے حساب سے تو 24 بھی اسی میں ہی آتی ہے۔ اچھا، یہ آیات ہیں کیا؟ سلائیڈ شیئر ہو رہی ہے آپ کے ساتھ؟ نظر آ رہی ہے سب کو سلائیڈ؟ کون سی سلائیڈ نظر آ رہی ہے؟ قرآن 14 پیج نظر آ رہا ہے۔ یہاں نظر آ رہا ہے قرآن کا چیلنج۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کا پچھلی آیات سے کیا تعلق ہے؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صرف اپنی عبادت کی طرف بلایا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کو قرآن میں کوئی شک ہو کہ یعنی اس کو نازل کرنے والی ذات کون سی ہے، تو اس کے جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ شک کیا تھا؟ کہ خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے ہیلپ لے کے یا خود ہی کچھ بنا لکھا کے لے آئے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ انسان ہیں، اگر وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو تمہارے پاس بھی بڑے بڑے دماغ موجود ہیں، تم بھی سب مل کر ایسا کچھ لے آؤ بنا کر، لکھ کر۔ تو یہ وہ چیلنج ہے، قرآن کا چیلنج۔ اب اسباق کیا ہوں گے اس میں کہ قرآن کا چیلنج ہے کہ اس کی طرح کی کوئی ایک صورت لاؤ، اگر تم چاہو تو اس کے لیے اپنے تمام مددگاروں، تحقیق کرنے والوں اور فلسفیوں کو جمع کرو۔ نبوت کا ثبوت اس آیت میں ملتا ہے ان الفاظ میں جو بریکٹ میں لکھے ہوئے ہیں، نزلنا علی عبدنا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اور پھر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بھی ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا عبدینا، تو اس میں محبت اللہ کی اپنے نبی سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں غور و فکر، اسے تدبر کہتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے مٹھاس، قرآن کی مزاج کی مٹھاس، اس کے زبان کا ذائقہ، کہ ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ غور و فکر مانگتا ہے۔ یہ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ نزلنا علی عبدنا، ہم تو سیدھی طریقے سے آپ کو بس ایک ترجمہ بتا کے چلے جائیں گے، یا ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، آپ بھی خوش ہو جائیں گے مجھے تو اس کا ترجمہ آ گیا۔ محض ترجمہ سیکھنا مقصد نہیں ہے، اس کا فہم مقصد ہے۔ تو جب ہم پڑھ لیتے ہیں نا کلاس میں، پھر بعد میں ان آیتوں کو لے کر ان ڈیپلی ان کو آبزرو کیا کریں، ان پہ غور و فکر کیا کریں کہ یہ اب دیکھیں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے کتنی پیارا اور باریک نقطہ نکالا نا، کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت ہے، اور اب دینا سیدھا سا ایک لفظ ہے، ہمارا بندہ، لیکن انہوں نے گہرائی میں جا کے سوچا ہے، اس کو محسوس کیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا واقعی اس میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کا اظہار ہے اپنے نبی کے لیے۔ تو یہاں بہت سے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو آپ کے لیے نئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پہلے سے آپ کو آتے ہیں۔ نئے الفاظ کو آپ اس چیلنج کے تحت سیکھیں اشارات اور فکروں کی مدد سے، تاکہ آپ کی اچھی پریکٹس ہو۔ ڈاکٹر صاحب یہ تلاوت کر دیں یہ والی آیت جو سامنے نظر آ رہی ہے وتھ ترجمہ۔ ڈاکٹر صاحب کلاس میں ہیں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم ہو شک میں اس سے جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی، یا بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ اگر تم ہو سچے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ اب اس کا ایک ایک لفظ دیکھتے ہیں۔ وا ان، آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، وا اور ان، اگر، انشاءاللہ والا یاد ہے نا ریفرنس، وا ان اور اگر، کن تم ہو، فی میں، ریبن، ریب کا لفظ آپ نے پہلے پڑھ لیا ہوا ہے سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں، لا ریبا فی ہی، تو فی ریبن شک میں، اور اگر تم شک میں ہو، ٹھیک ہے، لا ریبا فی ہی، اگر تم شک میں ہو، مما، مما کیا ہے؟ یہ دو الفاظ کو ایک کیا ہوا ہے، من اور ما کو، من کا مطلب سے، اور ما جو، ٹھیک ہے، اس سے جو، مما اس سے جو، یعنی اگر تم شک میں مبتلا ہو گئے اس چیز کے بارے میں جو نزلنا، ماضی کی کنسٹرکشن ہے نا، ہم نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا، نزلنا، یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کیا استعمال کیا ہے؟ نا کا صیغہ، نزلنا جو ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر، علی پر، عبدی بندہ، نا ہمارا اپنے بندے پر، تو جو اتارا ہم نے، جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، فاتو بصورت، یہ فا ایک الگ لفظ ہے اور آتو الگ لفظ ہے۔ آتو کہاں سے آیا ہے؟ عطا والے لفظ سے۔ عطا اب سے۔ عطا کا ٹیبل آپ نے کیا ہے؟ نہیں کیا ابھی نہیں کیا نا، QC2 والوں نے ابھی نہیں کیا ہوا۔ اچھا، ایک لفظ ہوتا ہے یہ قرآن میں بہت زیادہ آیا ہے، عطا کا لفظ، ٹھیک ہے، عطا کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا، ٹھیک ہے، وہ آیا، سمجھ آ گئی؟ عطا کا اپنا مطلب ہوتا ہے وہ آیا، لیکن اگر عطا کے کسی فعل کے بعد با آ رہی ہو، یعنی حرف جر، پریپوزیشن، عطا کے کسی بھی فعل کے بعد اگر با کی پریپوزیشن حرف جر آ جائے تو اس عطا کا مطلب ہوتا ہے لانا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ آتو بصورت، آتو لفظ تھا جس کو فا کے ساتھ جوڑنے کی وجہ سے فاتو بولا جا رہا ہے، فاتو، تو لے آؤ، اب یہاں پہ آؤ، آ جاؤ نہیں ہوگا، لے آؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ بازر بھی آ رہا ہے، تو لے آؤ سورتن، ایک سورت، کوئی ایک سورت، ٹھیک ہے، سورتیں نہیں کہا، کوئی ایک سورت، بسورتن کوئی ایک سورت لے، فاتو بسورتن تو لے آؤ ایک سورت، من مثلی ہی، من سے، مثلی مثل ہی، اس کے جیسی، اس کے جیسی کوئی ایک سورت لے آؤ، ودعو، وا اور ادعو پکارو، یہ آپ پہلے بھی کر چکے ہیں دا والے ٹیبل میں، ادعو، ٹھیک ہے، نہیں سوری، یہ تو امر ہے نا، ادعو پکار، ادعو پکارو، تو یہی وہی والا ادعو ہے، ودعو اور بلا لو، پکار لاؤ، شہداء، شہداء کسے کہتے ہیں؟ مددگار کو، گواہ کو، ساتھی کو، کم اپنے مددگاروں کو، شہید سے شہداء، یہ جو شہید ہوتے ہیں نا وہ یہی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے مددگار ہوتے ہیں دنیا میں، اس کے نظام کو، حق کو قائم کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ رب کا یہ نظام ہے، تو اس لیے انہیں شہید کہا جاتا ہے، تو شہید کی جمع شہداء، تو یہاں شہداءکم اپنے مددگاروں کو، یہاں بھی غور کریں نا، شہداء کی آ کے اوپر زبر ہے نا، تو یہ سب آبجیکٹ ہو گیا، اپنے مددگاروں کو بلا لو، مددگاروں نے بلایا نہیں، اپنے مددگاروں کو بلا لو، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، شرط یہ ہے کہ اللہ ان مددگاروں میں شامل نہ ہوں، اپنے فلسفیوں کو اور سب ذہین بندوں کو اکٹھا کرو، اللہ کو نکال کر، من سے، دون سوائے، اللہ ہی اللہ کے، یا دون کا مطلب علاوہ بھی، من دون اللہ اللہ کے علاوہ باقی اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو، ان اگر، کن تم ہو، صادقین، صادقن سچا، صادقین سچے،
ٹھیک ہے، صادقین سچے. تو اگر تم سچے ہو اپنے شک میں، یہ بات کہنے میں کہ واقعی یہ اللہ نے نازل نہیں کیا قرآن اور کسی اور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا لائے ہیں، اس دعوے میں تم سچے ہو، تو پھر تم بلا لو اپنے اور بھی مددگار اور سارے مل کے بیٹھ کے ایک صورت لکھ دکھاؤ اس جیسی کوئی بھی، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. اس کی شرح کیا ہے کہ قرآن کے بارے میں شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہہ دیا تھا لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اسی ریب کا شک جو ہے نا، اس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو اللہ کے علاوہ اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، سب کو بلا لو اور قرآن کے جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ. تو مزہ تب ہے اس ساری بات کو سمجھنے کا جب آپ ان کو، یہ آج کا جو قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج ہے نا، مسلسل آپ نوٹ کریں کہ یہ کنیکٹ کر رہا ہے ان آیات سے جو ہم شروع میں پڑھ کے آ چکے ہیں. تو ان کا کنیکشن آپ نے بلڈ کرنا ہے. نزلنا علی عبدنا، ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کو نازل کیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں. اس سے پہلے کی آیات میں توحید کا ذکر ہوا تھا اور اب کیا ہے، رسالت کا ذکر ہو رہا ہے. یہ بھی ایک مزے کی بات ہے، دلچسپی کی، کہ یعنی جو چیز آپ کو پتہ چل جائے. پہلے تھا نا ایک عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، توحید تھی اس میں. اب یہاں پہ رسالت کی بات ہو رہی ہے. اب دینا اس سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں. اب دینا میرا بندہ، اپنا بندہ، ہمارا بندہ لکھا ہے نا. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا ایک بندے پر، یا ان کا نام لکھا جا سکتا تھا، لیکن عبدی نہ لکھا کہ وہ اللہ کا اور اس کے نبی کا جو تعلق ہے نا وہ بھی یہاں پہ ظاہر ہو. تو ہمیں بعض اوقات ہم ویسے فلو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو اتنی گہرائی میں جا کے سوچ نہیں رہے ہوتے، کہ یہ حقیقت ہے کہ قرآن کے یہ الفاظ جتنے آپ زیادہ پڑھیں گے نا وہ آپ کے دل پر اثر کرتے ہیں، وہ آپ کی شخصیت پر، آپ کی سوچوں پر، آپ کے حالات اور واقعات پہ یہ الفاظ بھی اپنی برکت کا اثر دکھاتے ہیں. تو بہت ممکن ہے کہ ہاں جو لوگ یہ بہت پڑھتے ہوں انہیں اپنے نبی سے اور اللہ سے محبت بہت ہو جاتی ہو، کہ اس میں ایک ایسی کشش ہے ان الفاظ میں. اس پیغام قرآن کے بارے میں شک ہے تو اس جیسے کوئی ایک صورت لے آؤ. سورتن یعنی کوئی صورت کہا گیا، نہ کہ السورہ یعنی کوئی خاص صورت کا چیلنج وہ مشکل ہوتا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سورۃ الاخلاص جیسی بنا کے لے آؤ کوئی صورت، سورہ بقرہ جیسی جو سب سے لمبی صورت ہے. اللہ نے ایسا چیلنج نہیں دیا، بڑا سیدھا سادہ سا چیلنج دیا کہ کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ. تو یہاں پہ وہ چیلنج آج تک موجود ہے، کوئی بھی نہیں لا سکا. چیلنج ویسے کا ویسے ہی ہے. اللہ کے علاوہ اپنے تمام گواہوں کو بلا لو، یعنی مددگاروں کو، تعاون کرنے والوں کو، اور اپنے تم اس دعوے میں سچے ہو کہ قرآن میں شک ہے تو پھر کرو، یہ کام کر کے دکھاؤ. اور آج تک کسی نے نہیں کیا، اور کسی کے اسلام قبول کرنے کے لیے ایک یہی بات بہت ہے. بات وہی ہے، ہدایت اسی کو ملے گی جس کے نصیب میں ہوگی، جو چاہے گا. تو اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں. اگر تم شک میں ہو اس سے جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو. قرآن ایک زندہ معجزہ ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. قرآن میں کئی سائنسی حقائق بھی پیش کیے گئے ہیں جو حال ہی میں دریافت کیے گئے ہیں. قرآن کی تاریخی پیشین گوئیاں صحیح ثابت ہوئی ہیں. جو ہسٹری کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے وہ آج جب لوگ سالوں کی ریسرچ کرتے ہیں تو پھر بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی قرآن میں تو یہی بات لکھی ہوئی ہے. اس میں حیرت انگیز عددی معجزات بھی موجود ہیں کہ لوگ بہت میتھمیٹیکل اور اسٹیٹسٹیکل انالیسز بھی کرتے رہتے ہیں قرآن کی آیات کے اور ان چیزوں کے، اور وہ واقعی عدد کے اعتبار سے بڑا ایک خاص قسم کا ردھم اور تعلق بھی بن رہا ہوتا ہے. تو قرآن جو ہے وہ ہر قسم کی عربی کی گرامر کی غلطیوں سے بھی پاک ہے، بلکہ عربی گرامر میں یہ اتنی مضبوط کتاب ہے قرآن کہ اس کی بیس پہ عربی قواعد اس کو دیکھ کر بنائے گئے ہیں. اس بات کی گہرائی کو سمجھنا ہو تو اس بات پر غور کریں کہ عربی گرامر میں صرف زیر زبر پیش کے معنی کے فرق سے معنی میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے. تو یہ ابھی آج ہی کی کلاس میں نے آپ کو بتایا بھی کہ خلاقہ کو
ارزا کو ارزو کہہ دینے سے مطلب کتنا بدل جاتا ہے، باریک۔ اور بعض صورتوں میں عربی کے یہ قواعد اتنے باریک ہوتے ہیں کہ عرب کے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی بات چیت میں گرامر کی غلطیاں کر دیتے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ساری اتنی لمبی بات ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے اس پوائنٹ پہ آ کے آپ کو کیوں بتائی ہے؟ یہ اصل بات ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو وہ پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی وہ لکھ سکتے تھے، یعنی آپ کو مضمون تیار کر کے اسے دہرانے کا بالکل موقع نہیں تھا۔ جس شخص نے نہ پڑھا ہو نہ لکھا ہو، وہ عربی کی اتنی گہری کتاب اور حکمت اور علم اور تدبر کی اتنی گہری کتاب وہ شخص کیسے لکھ سکتے تھے خود سے؟ یہ تو اللہ ہی کا کلام ہے جس میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے، اور اگر کوئی ایک انسان بھی کر سکتا ہوتا تو پھر آج قرآن کا وہ چیلنج پورا ہو چکا ہوتا کہ کوئی ایک صورت لے آؤ، سارے مل کر کر لیتے تو یہ کوشش پوری ہو ہی جاتی نا۔ سورۃ الاخلاص اور سورہ کوثر سب سے چھوٹی صورتیں ہیں، آسان ترین صورتیں ہیں، کوئی جرت نہیں کر سکا آج تک ان کے جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لانے کی۔ اتنا علم ہے دنیا میں، اتنا علم ہے۔ اچھا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مولوی جاہل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس سارا علم تو قرآن اور حدیث میں ہی ہے، تو یہ سائنس کا علم پھر کہاں جائے گا؟ تو اگر سارا علم یہ نہیں ہے تو پھر چیلنج ہے اپنے سائنس کے علم کی بنیاد پہ سورۃ الکوثر جیسی چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں لکھ کر لے آئیں، سارے مل جائیں سائنسدان اور ایک سورہ کوثر لکھ کے لے آئیں، نہیں لا سکتے۔ تو اس لیے قرآن کو اس طرح کے چیلنج کرنا نا جہالت ہوتی ہے۔ قرآن کو چیلنج مت کریں کہ جو اس میں ہے وہ ہمیں پتا ہے اور ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ ہم کسی موضوع پر 1 منٹ بغیر رکے اور بغیر کہے بات نہیں کر سکتے۔ ابھی میں آپ کے ساتھ بول رہی ہوں، میں نے یہ کتنی دفعہ کورس کروا لیا ہوا ہے، کتنی پریکٹس ہے، لیکن میں روانی سے نہیں بولتی، کہیں نہ کہیں میں اٹک جاتی ہوں۔ یہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ تو کسی عنوان پر بھی اگر کچھ لکھنا ہو تو ہمیں بار بار اس کی اصلاح کرنی پڑتی ہے۔ ہم ایک میسج ٹائپ کرتے ہیں تو اس کو پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ میں نے کیا ٹائپ کیا ہے، غلطی کا امکان ہوتا ہے، جبکہ قرآن کا یہ حال ہے کہ بعض وقت قرآن کی کوئی سورت یا کوئی صفحات جو ہیں، کئی صفحات پر مشتمل آیات ایک ہی بار میں نازل ہوئی ہیں، ان میں کوئی انٹرپشن نہیں ہے، کوئی کہیں پہ رکاوٹ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کہیں حقائق غلط نہیں ثابت ہوتے۔ قرآن ہمیں زندگی کا مکمل نظام سکھاتا ہے جس میں عبادت، حقوق اور قوانین وغیرہ سب کچھ شامل ہے۔ یہ اتنی پرفیکٹ کتاب ہے کہ صرف ہسٹری نہیں بتا رہی، یہ آپ کو عبادت بھی بتاتی ہے، حقوق بھی بتاتی ہے، قوانین بھی بتاتی ہے، اور حالات و واقعات بھی بتاتی ہے۔ تو آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت گہرائی میں لے کر جاتا ہے اور انسانی وجود کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے، دل، دماغ، احساسات، جذبات وغیرہ سب کو اپیل کرتا ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ نزلنا علی عبدنا میں بھی کتنی زیادہ گہرائی ہے، اور وہ دل اگر ہم اسے محسوس کریں تو پھر ہمارا دل بھی لپکتا ہے، اور واقعی اللہ سے اور اللہ کے نبی سے محبت اور تعلق ایک بنتا ہے۔ تو 23 سال کی مدت تک نازل قرآن ہوتا رہا، مگر اس میں کبھی کہیں کوئی تضاد نہیں آیا، اتنا گیپ تھا 23 سالوں میں۔ یہ نہیں ہوا کہ پہلے سال میں جو نازل ہوا تھا اس میں اور آخری سال میں کے نازل ہوئے میں کوئی کلیش آ رہا ہو۔ یہ ایک مذہبی کتاب ہے اور ایسی ہے جو تقریباً 1400 سال سے اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے۔ یہی وہ واحد کتاب ہے جس کی کروڑوں لوگ تلاوت کرتے ہیں اور لاکھوں لوگ اس کو زبانی یاد کرتے ہیں۔ دنیا میں اور کوئی بھی کتاب کو یہ والا مقام حاصل نہیں ہے۔ اگر تو یہ اللہ کا نازل کیا ہوا کلام نہیں ہے تو پھر یہ ساری باتیں کوئی اتنی بہت مشکل نہیں ہے۔ باقی مذاہب کی کتابیں کو پھر یہ والے مقام کیوں حاصل نہیں ہوتے؟ کیوں وہ سارے لوگ یاد نہیں کر لیتے؟ ان کے کیوں کروڑوں اور لاکھوں لوگ قرآن کو حفظ نہیں کرتے؟ کیوں ان کے لوگ پھر اس کے مختلف زبانوں میں تراجم نہیں کرتے؟ تو کوئی ایک بھی بات ایسی یہاں پہ یہ معجزات میں نہیں ہے جو کسی اور کتاب کو حاصل ہوئی ہو۔
تو یہ تو ہر معجزہ جو ہے وہ بول بول کے بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر آپ سمجھ کر قرآن کی تلاوت کریں گے تو کیا ہوگا؟ یعنی میں اور آپ اب یہ کیوں قرآن کورسز ہم کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن تو الحمدللہ ہم نے بچپن سے ہی پڑھا ہوا ہے، پڑھتے رہیں، ثواب کماتے رہیں، لیکن ہم یہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ جس انسان نے اس پر سب سے پہلے عمل کیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ساری مذہبی شخصیات میں سب سے زیادہ کامیاب انسان بنے۔ یہ بات مسلمانوں نے ہی بلکہ غیر مسلموں کے علمی اداروں نے بھی کہی ہے کہ دنیا کی کامیاب ترین ہستی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا، جن لوگوں نے اس پر عمل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی، وہ 50 سال کے اندر اندر ساری دنیا کے لیڈر بن گئے، قائد بن گئے، تقریباً 1000 سال تک ان کی قیادت باقی رہی۔ اور قیادت ہم سے چھوٹنا تبھی شروع ہوئی جب قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو آج بھی کامیابی کی سب سے بہترین کتاب قرآن ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ تو قرآن نہ صرف آپ کو اچھے کاموں کے لیے ابھارتا ہے، بلکہ وہ آپ میں ہمت اور حوصلہ پیدا کرتا ہے اور آپ میں امیدوں کو جگاتا ہے، اور آپ اچھے اخلاق، صحیح سمجھ اور روحانیت کی بلندیوں تک چلے جاتے ہیں۔ بات یہی ہے کہ جب یہ سب کچھ وہ تبھی حاصل ہوگا جب ہمیں قرآن سمجھ آئے گا۔ قرآن آپ کو ایک مفکر بناتا ہے، دنیا میں آپ کی حیثیت اور آپ کے آمد کے مقصد کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے، زندگی کا مقصد واضح کرتا ہے اور اسے کس طرح گزارنا ہے اس کے طریقے بتاتا ہے، آپ کو حقیقی خوشی اور سکون بخشتا ہے۔ تو قرآن سب سے بہترین کتاب ہے، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس نبی پر قرآن نازل ہوا، نہ تو وہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے۔ جس مقام پر ان کی پرورش ہوئی، آپ خود ہی جانتے ہیں، اقتصادی سیاسی طور پہ وہ علاقہ کتنا دوسرے علاقوں سے کٹا ہوا تھا، تعلیمی طور پہ بہت پسماندہ تھے، تعلیم کا انتظام تو کوئی تھا ہی نہیں، ابتدائی نظام بھی نہیں تھا، کالج یونیورسٹی ہونا بڑی دور کی بات ہے۔ یہ اس لیے یہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں نا ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے ہمیں اس لیے بتائی کہ یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ کسی اور کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ تو اگر کبھی آپ کو کسی سے واسطہ پڑے، بڑی بدقسمتی ہے، مسلمانوں میں بھی ایسے اعتراض کرنے والے عجیب و غریب قسم کے دماغ کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو اگر کبھی کسی سے بات ہو، کسی غیر مسلم کو بھی قائل کرنا ہو، تو یہ باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے قرآن کے بارے میں، جو کہ اور کتابوں میں یہ خوبیاں نہیں ہیں۔ رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، تو اس کی جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ اور اور اللہ کو چھوڑ کے اپنے باقی سب مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اسباق دعا پلان، اسباق ہم نے ابھی دیکھ لیے تھے، دعا دیکھ لیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اے اللہ، قرآن کے تعلق سے میرے ایمان میں زیادتی فرما کہ یہ آپ ہی کی طرف سے ہے، اور اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں گزارنے میں میری مدد فرما، آمین۔ پلان مثلا انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤں گا، اور یہ واقعی پہنچانے والی بات ہے جو ابھی ہم نے قرآن کے معجزات کی ہے، اور ویسے بھی قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، ان دونوں پوائنٹس میں سارے انسانوں کے لیے دعوت ہے نا، تو یہ ہمیں پہنچانی ہے، جو ہم جہاں تک پہنچا سکیں، جس تک پہنچا سکیں، جتنے آسان طریقے سے پہنچا سکیں پہنچا دیں۔ یہ ضروری نہیں کہ بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ چلے جائیں اب افریقہ میں جا کے وہاں پہ دعوت شروع کر دیں۔ جہاں موجود ہیں آپ، سب سے زیادہ پہلا حق جو ہے نا آپ کے آس پاس کا ہے، آپ کے قریب کا ہے، وہ سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تو یہ سکھائیں، لوگوں تک بتائیں، یہ پہنچائیں یہ بات۔ اسماء کیا ہے؟ عبد سے عباد، اور یہ ہم QC1 میں کر چکے ہیں۔ عبد واحد ہے، عباد جمع ہے۔ سورتن یہ واحد مؤنث ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایک سورت قرآن کی، اور سوارن، ٹھیک ہے، سوارن اس کی جمع ہوتی ہے، یہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، آپ کو یاد کرنی پڑے گی۔ سورتن، سوارن، سورتن کیا ہے؟ قرآن کی کوئی ایک سورت، اور سورن سورتیں۔ شہید، شہداء، شہید واحد ہے، گواہ، مددگار، شہداء اس کی جمع ہے۔ اس کے بعد ہے صادق، صادق سچ بولنے والا، واحد ہوتا ہے، اور اس کی جمع دونوں طرح سے بن سکتی ہے، صادقون بھی ہو سکتی ہے، صادقین بھی ہو سکتی ہے۔
اگر کوئز میں یا ہوم ورک میں دو پیش کے ساتھ لکھا ہو تو پھر آپ نے صادقین نہیں لکھنا، جواب میں سلیکٹ نہیں کرنا، پھر آپ نے صرف صادقون سلیکٹ کرنا ہے۔ اور اگر یہاں صادقین یا صادقن لکھا ہو تو پھر آپ نے جواب میں صرف صادقین سلیکٹ کرنا ہے۔ لیکن اگر نہ دو پیش لکھی ہوئی ہے، نہ دو زیر لکھی ہوئی ہے، نہ دو زبر لکھی ہوئی ہے، جیسے اب یہاں پہ ہے قاف سمپل ہے، تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، پھر صادقن بھی ہو سکتا ہے، صادقن بھی ہو سکتا ہے، صادقین بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی جمع جو ہے صادقون، صادقین، دونوں طرح سے آ سکتی ہے۔ تین حروف والے صحت مند افعال کیا ہیں؟ یہی ان کو تم صادقین سے صدقہ، اس نے سچ کر دکھایا، اس نے سچ کیا، ٹھیک ہے، وہ سچا ہوا۔ صدقہ، یصدق، اصدق، یعنی یہ ناصرہ کے پیٹرن پہ ہے، ناصرہ کے باب سے ہے۔ صدقہ، یصدق، اصدق، صادق، مصدوق، صدق، صدق، ٹھیک ہے، صدق کہتے ہیں نا، صدق دل سے گواہی دو، وہ یہی ہوتی ہے، سچے دل سے گواہی دو۔ اور کمزور افعال کون سے ہیں؟ کانا، یکون، کن، کائن، ڈیش، کونن، اس کی آپ بہت دفعہ پریکٹس کر چکے ہیں اسی کورس میں۔ عطا کا ٹیبل آج دیکھ لیں غور سے، اس کے حمزہ تا یا یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یعنی یہ حمزہ والا کیس بھی ہے اور کمزور فعل بھی ہے، یہ صحت مند نہیں ہے۔ لیکن ٹیبل اس کا ہم ویسے ہی بنائیں گے جیسے ہم نے ہدا کا بنایا تھا۔ یہ بنتا کیسے ہے؟ جیسے ہدا، یہدی، اہدی، تو عطا، یأتی، ایتی، عطا، یأتی، ایتی، آتن، آتن، آنے والا، ٹھیک ہے، عطا وہ آیا، یأتی وہ آتا ہے، ایتی آ، ٹھیک ہے، آ، آتن آنے والا، ماتیون، یہ ویسے لینگویج میں نہیں ہوگا، آپ کو گرامر میں انہوں نے بتا دیا، ماتیون جس پہ آیا جائے، اور اتیان، ٹھیک ہے، آنا، دعا، یدعو، ادعو، داعن، مدعون، دعاؤن، دعوتن، دونوں طرح سے اس کا مصدر ہے، اس کی بھی آپ پریکٹس کر چکے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپنا آخری سیگمنٹ، ذرا کوئکلی دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ آخری سیگمنٹ آپ کا کیا ہے؟ گرامر۔ گرامر میں ہم پچھلے حصے میں ہم نے کیا کیا تھا؟ یکساں حروف والے افعال۔ اب ہم کمزور حروف والے ہی افعال پہ آ گئے، لیکن یہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں، یعنی کمزور حرف بھی ہو اور حمزہ بھی۔ تو اس میں مثال کیا ہوگی؟ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 2 ہے، گرامر میں شا، آ اور خافا وغیرہ کی پریکٹس کریں گے۔ صفحہ 3 ہے، اشارہ ڈی ہے۔ آج کا سبق ہے شا آ، غور کریں، شا آ، شین یہ الف ہے اور حمزہ ہے، روٹ لیٹر الف نہیں ہو سکتا، یہ آپ کو پتا ہے، یہاں پہ میں بتا دیتی ہوں، یا ہے اس کی، ٹھیک ہے، تو شین یا حمزہ، یعنی یہ ایک ایسا فعل ہے جس میں کمزور حرف بھی آتا ہے اور حمزہ بھی آتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے اس کا ٹیبل بنتا کیسے ہے، بہت سمپل ہوتا ہے، یہ وہی کوئک ریمائنڈرز ہیں۔ کمزور حروف 3 ہیں، واو یا الف ہیں۔ اب آپ ایکٹیو ہو جائیں سارے، ٹھیک ہے۔ کمزور فعل کون سا ہوتا ہے جس میں کمزور حرف آتا ہے؟ بھول گئے ہیں؟ کمزور حرف آتا ہے۔ کمزور افعال کے سلسلے میں باتیں کچھ یاد رکھنے کی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ کمزور فعل ان 4 میں سے کسی ایک ہی سٹائل پہ آئے گا، یا فتحہ میں سے ہوگا، یا نصرہ میں سے ہوگا، یا ضربہ میں سے، یا سمیہ میں سے۔ آپ نے ویسے اب تک جو کی ہے نا پریکٹس، وہ فتحہ، نصرہ، ضربہ تینوں پہ آ گئے ہیں، نصرہ پہ، ٹھیک ہے، ان تینوں پہ ابھی تک آپ نے نا سامیہ کے سٹائل پہ کوئی کمزور فعل کی پریکٹس نہیں کی، تو آج دیکھتے ہیں آتی ہے کہ نہیں۔ اچھا، کمزور حروف کے بارے میں دوسری کیا خاص بات ہے؟ یہ تھک جاتے ہیں، اس لیے ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں یا غائب ہو جاتے ہیں، یعنی یہ ٹیم ورک کرتے ہیں۔ اور یہ آپ کا وہی ریمائنڈر جو ابھی تک آپ نے گرامر کی ہے، یہ QC 1 میں کی، یہ QC 2 میں کی، کمزور حروف والے افعال، ٹھیک ہے، شروع میں، درمیان میں، آخر پہ، اور پھر بعد میں آپ نے ظنہ اور ذلہ کی شکل میں کس کس کی پریکٹس کی؟ یکساں حروف والے افعال کی، اس کو ڈبل حروف والے افعال بھی کہتے ہیں۔ اب نا یہ دیکھیں سامیہ لکھا ہوا ہے تو اس کے سامنے ساری لائن ہی خالی ہے، کوئی ڈبہ نہیں، یعنی ہم نے ابھی تک نا اس باب میں سے کوئی فعل کی پریکٹس نہیں کی تھی۔ تو اب ہم لیتے ہیں آج کے سبق کو، اور وہ کیا ہے؟ شاء۔ شاء، اس کے دیکھیں کمزور حرف جو ہے نا درمیان میں آ رہا ہے اور حمزہ آخر میں آ رہی ہے،
تو یہ حمزہ والا بھی اور کمزور حرف والا بھی فیل ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاء، اس نے چاہا. اور یہ آپ کو یاد کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے بچپن سے یہ بات سیکھی ہوئی ہے. انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا. تو بس اس کو ریفر کریں اسی طرف. تو شاء کہنے سے میرے پاس چابی آئی، جس سے میں نے ماضی کے باقی تمام صیغے بنا لیے. وہ کیسے؟ شاء، اس نے چاہا. شاء دیکھیے کیسے لکھا ہوا ہے. شاء تو پورا لفظ آیا ہے، واو اور الف اس کے ساتھ جمع کے طور پہ آ گئے، اسی لیے ہم نے کہا ان سب نے چاہا. شاء اس نے چاہا، شاء ان سب نے چاہا. شئتا آپ نے چاہا، شئتو میں نے چاہا، شئتم آپ سب نے چاہا، شئنا ہم سب نے چاہا. شاءت اس عورت نے چاہا. شاء شاء شئتا شئتو شئتم شئنا شاءت. ویری انٹرسٹنگ ٹیبل، ٹھیک ہے. اور اگر اس کا ڈائلاگ کرنا ہو تو وہ آپ کو پتہ ہے، شاء کا جواب تھرڈ پرسن کا جواب ویسے ہی آئے گا، وہ چاہے سنگولر ہے شاء، چاہے پلورل ہے شاء. اور جب سیکنڈ اور تھرڈ فرسٹ پرسن آتا ہے تو پھر جواب ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. شئتا کا جواب شئتو سے، یعنی آپ نے چاہا، جی ہاں میں نے چاہا. آپ سب نے چاہا، جی ہاں ہم سب نے چاہا. تو اس لیے شئتم کا جواب شئنا سے آ گیا. کیا چاہا؟ کوئی بھی چیز، کوئی اچھی چیز چاہنا، ٹھیک ہے. خیرن بھلائی، کوئی ایکسکیوز می بھلائی. میم، جی جی. ایکسکیوز می میم. ہوں. جی سسٹر سیما. سسٹر سیما آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ آواز نہیں آ رہی ان کی تو جی جی میم، میری آواز. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، کسی اور کو آ رہی ہے؟ سیما آپ کی آواز نہیں آ رہی. آواز اچھا میم. نہیں آ رہی ہے ہمیں بھی میڈم. نہیں آ رہی نا. اب میری طرف بھی کنیکشن پور ہو گیا ہے، تو پتہ نہیں ڈسکنیکٹ ہی نہ ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے سیما، آپ کا سوال ہم لیتے ہیں. کلاس کے بعد میں بھی آپ کی طرف کنیکشن ٹھیک ہو جائے. حل شاء خیرہ، یعنی کوئی بھلائی چاہی، تو خیرن نہیں آئے گا نا یہاں پہ، کیونکہ خیرہ بھلائی کو چاہا جا رہا ہے، تو یہ آبجیکٹ ہو جائے گا. اس لیے حل شاء خیرہ، نام شاء خیرہ، شاء خیرہ، شاء خیرہ. حل شئت خیرہ، کیا آپ نے بھلائی چاہی؟ جی ہاں میں نے بھلائی چاہی. نعم شئت خیرہ. اور شئتم کا جواب پھر شئنا سے آ جائے گا. تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کا مضارع کی چابی بنی بنائی آپ کو دے دیتے ہیں، کوئی پریکٹس نہیں کرواتے. یشاء وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے. شاء اس نے چاہا، یشاء وہ چاہتا ہے. یشاؤون وہ سب چاہتے ہیں. تشاء آپ چاہتے ہیں. اشاء میں چاہتا ہوں. تشاؤون آپ سب چاہتے ہیں. نشاء ہم سب چاہتے ہیں. ہی تشاء وہ عورت یا مؤنث چاہتی ہے. یشاء یشاؤون تشاء اشاء تشاؤون نشاء ہی تشاء. تو یہ ٹیبل جو ہے نا ابھی میرا خیال ہے اتنا ہی رہے گا. قرآن میں شاء ماضی اور مضارع کی حالت ہی میں آیا ہے، اس لیے ہم یہاں ماضی اور مضارع کی ہی مشق کریں گے. آگے وہ امر اور اس کے فاعل مفعول وغیرہ آپ کو نہیں بتائیں گے. چلیں خوش ہو جائیں، کام چھوٹا ہو گیا، تھوڑا ہو گیا نا. اچھا قرآن میں یہ شاء ہی کی طرح نا ایک جاء، یعنی یہاں بھی کمزور حرف آتا ہے اور یہ حمزہ پہ ختم ہو جاتا ہے، تو جاء یہ لفظ ہے. اس جاء میں جاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ آیا. جاء وہ آیا. لیکن اگر جاء کے بعد با، وہی با کی پریپوزیشن آ رہی ہو نا، حرف جر، تو پھر وہ آیا نہیں ہوتا، اس کا مطلب اس ہوتا ہے وہ لایا. ٹھیک ہے، یعنی وہ آیا اور ساتھ کوئی چیز لے کر آیا، یوں سمجھ لیں. آپ نے جاء کا فعل پڑھا ہوا ہے QC1 میں، جب آپ نے کہا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور کامیابی. تو آنے سے مراد ہے نا جاء وہ آیا. شاء اس نے چاہا. عطا آپ نے آج کیا تھا نا، عطا اس کا مطلب تھا وہ آیا. ٹھیک ہے، اور اگر عطا کے بعد بی آ رہا ہو تو پھر
وہ وہ بھی اسی طرح جا آ کی طرح کہ وہ آیا اور ساتھ کچھ لے کے آیا. تو جا آ کا ٹیبل کیسے بنتا ہے؟ جا آ وہ آیا، جا او وہ سب آئے، وہ پاس آئے، جا آ وہ پاس آیا، جاؤ وہ پاس آئے، جئتا آپ پاس آئے، جئتو میں پاس آیا، جئتم آپ سب پاس آئے. یعنی کسی کے قریب سے آنا، قریب میں ہی آنا، دور سے نہیں. جئتم جئنا ہم سب پاس آئے، جاءت وہ سب پاس، وہ عورت پاس آئی. ٹھیک ہے، تو جاء جاؤ جئتا جئتو جئتم جئنا جاءت. کتنے آسان ہے نا، یہ مشکل نہیں ہے یہ ٹیبل. تو اس طرح آپ کی یہ آج کی کلاس ختم ہوئی الحمدللہ. ایک دفعہ میں آپ کو یہاں پہ پیچھے جا کے پھر دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آج آپ نے سیکھا کیا ہے. آپ نے سوری سامیہ کے پیٹرن پہ نہیں سیکھا. زارابا کا پیٹرن ہے جا آ، اسی میں سے آیا. شاء جو ہے نا وہ سامیہ کے سے آیا ہے. کیسے آیا یہ ہم آپ کو پریکٹس کروائیں گے بعد میں. ابھی آپ کو مڈ کوئز میں ایسا کوئی سوال نہیں آئے گا جس میں آپ کو یہ کنفیوژن ہو کہ میں نے اس کا باب کیا سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ویسے اگر کہیں پہ آپ کو کوئی ایسی کنفیوژن والی چیز نظر آتی ہے تو آپ بے شک میرے ساتھ گروپ میں شیئر کریں، آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا. تو یہ ہے جی الحمدللہ اب تک کا آپ کا سبق. اب آپ کا مڈ کوئز ہوگا انشاءاللہ پرسوں، نہیں پرسوں نہیں، سیٹرڈے کو. ٹھیک ہے، 24 جنوری 2026 سیٹرڈے، ہفتے والے دن 7:30 سے لے کے رات 9:30 تک 2 گھنٹے آپ کو دیے جا رہے ہیں. ویسے کوئز آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے لیکن ہم آپ کو 1.5 گھنٹہ ایکسٹرا دے رہے ہیں تاکہ آپ تسلی سے سکون سے کر لیں. تو کوئز کے بارے میں اگر کوئی اور سوال آپ نے پوچھنا ہوا تو یو آر موسٹ ویلکم، گروپ میں پوچھ لیجئے گا. آپ کو ہر طرح سے گائیڈ کیا جائے گا، جواب دیا جائے گا. لیکن بس وہ بات یاد رکھیں کہ کوئز ہوتا ہے، یہ اوپن بک نہیں ہوتا، یہ کلوزڈ بک ہوتا ہے. آپ نے جو بھی کرنا ہے زبانی کرنا ہے، کسی سے ہیلپ نہیں لینی، کہیں سے دیکھنا نہیں ہے، کہیں سے پوچھنا نہیں ہے. ہاں اگر کوئی سوال آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، سوال کو سمجھنے میں مشکل ہے، تو پھر آپ مجھے یا باقی وہ سب ٹیچرز جن کے ہم نے آپ کے ساتھ نام شیئر کیے ہیں ہیلپر کے طور پہ، آپ ان میں سے کسی سے بھی رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. کوئی اس کے دوران بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ سوال مجھے نہیں سمجھ آ رہا، یا یہ شاید اگر کوئی مسٹیک ہے تو آپ وہ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.